हेलो एंड वेलकम टू लाइव विद सैफ। पिछले चंद हफ्तों में मुल्क में एक के बाद एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आ रही है। ये सब शुरू हुआ जब ऑपोजिशन वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई और इसका फाइनल नतीजा अब हमें 3 अप्रैल को पता चलेगा। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव इस सब के चलते हुए जो गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया है वो ये कि ये जितने लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं ये अमेरिकन स्टूजेस हैं। फिर एक ख़त भी दिखा दिया गया और देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर एक नज़र आती है कि 2 टर्म्स के बाद 2 हुकूमतों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने 5 साल पूरे लगता है ना कर सकेगी। तो आज सैफ साहब से इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि वेस्ट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने का और एक हुकूमत का अपने 5 साल पूरे ना कर सकने से पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। जी सैफ साहब। देखिए, पाकिस्तान की जो पार्लिमानी डेमोक्रेटिक की पूरी हिस्ट्री है वो कोई इतनी ना इज़्ज़त वाली है ना कोई शानदार है, बल्कि शुरू से आप देखें जो ही पाकिस्तान बना है तो इस लेवल की महल्लाती साजिशें शुरू हुई कि वज़ीर आज़म 2 महीने 4 महीने 6 महीने पता ही नहीं लगता था कि कौन वज़ीर आज़म, और ये चलते चलते ये 58 के सितंबर में 2 मेंबर पार्लियामेंट्स ने उस वक्त की पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पेश किया कि भी ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो डिफेक्शन है कि आज इसको हटा दो आज उसको हटा दो, इसका कोई बंदोबस्त होना चाहिए वरना ये डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। और पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती जहाँ पे ये वज़ीर आज़म का सिस्टम, तो उस पे अभी तक कोई असम्बली ने वो गौर ही नहीं किया था, कुछ हुआ नहीं था कि अगले महीने अगस्त में 1958 में मार्शल लॉ लगा। फिर उसके बाद एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री चलती आई। तो 88 में जब लास्टली बेनज़ीर की गवर्नमेंट बनी, नवाज शरीफ अपोजिशन में थे और इनका ये झगड़े जो आज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये झगड़े चलते रहे 2-2 साल बाद, 22 महीने बाद एक पार्टी ने जाके ताकतवर हलकों की मदद ले ली, वो भी खुश के ठीक है, फिर दूसरी आई, फिर उसने जाके उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो ये सारा 99 तक ये सिस्टम चला। फिर मार्शल लॉ लगी, तो फिर इन्होंने 2 बड़ी पार्टियों ने आपस में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, जिसके नतीजे में 2008 में जो पहली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी उसको 5 साल पूरे करने दिए और कोई उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन दूसरी पार्टी ने लिया ही नहीं। फिर नून लीग की गवर्नमेंट बनी 2013 के इलेक्शन में और उसको भी इन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे एग्रीमेंट था कि 5 साल उनके पूरे हो गए, 5 साल देंगे। अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नई बात आ गई कि भी एक आम सा बंदा जिसका ना बाप पॉलिटिशियन है, ना उसके पास मुरब्बे हैं, ना उनके पास कोई मिले हैं, ना उन्होंने कोई इस किस्म का माल है, एक आम सा एक क्रिकेटर जो है उसने एक सियासत में कदम रख के एक पार्टी बनाई और इल्ज़ाम ये लगा कि इस पार्टी को 2018 का इलेक्शन ताकतवर हलकों ने, जिसको ये लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं, जो बज़ाहिर पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसका नाम लिया जाता है, कि उन्होंने इनको जिताया। बल्कि डे 1 पे नून लीग ने कोई 1:30-2 बजे के करीब ही कहना शुरू कर दिया। तो फिर शाम को इन्होंने कहा जी वो जो रिज़ल्ट देने का सिस्टम है वो फेल करके और जाली तौर पे उसके बंदे जितवा के और
سٹارٹ میں تمام جو پولیٹیکل پارٹی تھی جس میں فضل الرحمان، پیپلز پارٹی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جعلی ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ فلانا ہے، کل جائے گا، پرسوں جائے گا. میرا خیال اس کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی پاکستان کی، چونکہ عمران خان کا سلوگن ہی بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ تھا. جیسے ایک زمانے میں امام خمینی جنہوں نے رضا شاہ پہلوی کا اقتدار ختم کیا، تو ان کو بھی دنیا کی اس وقت کی دو سپر پاور روس اور امریکہ تھیں، دونوں طرف سے رابطے ہوئے کہ کسی ایک کو وہ اپنے ساتھ رکھ کے آگے چلے. تو اس نے بھی تب یہ کہا کہ یہ دونوں شیطان اور دونوں سے جنگ ہوگی، کسی سے دوستی نہیں ہو سکتی. وہی بات عمران خان نے اپنائی. ان سب تینوں کے خلاف اس نے ڈے ون سے کہ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے ملک کا مال لوٹا ہے، اس ریٹورک پہ وہ چلا کہ قوم کو ان کی لوٹی ہوئی دولت میں واپس لے کے دوں گا. یہاں پہ یہ جتنا وہ اس پہ چلتا گیا، اتنے کل کے نون لیگ اور کل کی پیپلز پارٹی جو اس ملک کی تاریخ میں ایک دوسرے کی دشمنی پہ کہاں تک گئے ہوئے ہیں، ان کی آپ صرف سن لیں کبھی جو ان کے بیانات تھے تو یہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اکٹھے. سو ان کا یہ اکٹھے ہونا اور الٹیمیٹلی جس بھی طریقے سے لوگوں کو خریدنا ہے، ملانا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ملنے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے، خریدنے کا رواج جو کہ ہسٹری ہے. تو اس سارا کام کر کے انہوں نے پھر میری نظر میں جس دن عمران خان نے فوج کے لیفٹیننٹ جنرلز کی ٹرانسفر کا ایک روٹین جیسے ان کی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف آرڈر جاری کرتا ہے اور آئی ایس پی آر اس کا وہ کر دیتی ہے کہ جی یہ ہم نے فلاں جس میں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس اے کی ٹرانسفر بھی شامل تھی. تو وہاں پہ جب ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی تب جو تھے انہوں نے پرائم منسٹر کو میری نظر میں مس گائیڈ کیا اور فوج کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ایک محاذ رائی شروع کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر آج کہہ رہے ہیں اس میں شاید اس لیول کی، میں اس لیول پہ اس کو بائی نہیں کر رہا ہوں. کیوں کہ جس دن انہوں نے وہ کام کیا تھا جو جب سے پاکستان بنا ہے طریقہ ہی وہی تھا، کوئی اس میں نئی بات نہیں تھی. انہوں نے اس ڈی جی آئی ایس آئی کے کہنے پہ وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ سے رپورٹیں منگوا لیں کہ کس کا اختیار ہے. تو دیکھیں لکھی پڑھی نہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں، لکھا پڑھا تو یہی ہے کہ 20 گریڈ اینڈ آن ورڈ پرائم منسٹر کا اختیار، وہ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا. تو اس کا اسی وقت مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب پرائم منسٹر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی اپنی پارٹی کے 155-56 لوگ تھے ٹوٹل. 172 لوگ چاہیے گورنمنٹ فارم کرنے، ادھر سے ملاؤ ادھر سے ملاؤ، بلوچستان سے ملاؤ، کاف لیگ کو ملاؤ، ایم کیو ایم کو ملاؤ. ایک ایسے بلیک میلنگ قسم کے طریقے سے گورنمنٹ بنی ہوئی تھی اور اس کا چلتے رہنا تب تک ممکن تھا جب تک طاقتور حلقے جو ہیں وہ سمجھیں کہ اچھا ہم نے نہ اس کو ہٹانا ہے نہ رکھنا ہے، نارمل سے رہیں. ہنگ پارلیمنٹ بالکل. جب انہوں نے وہ حرکت کر لی تو اس کے بعد جن لوگوں کو تھوڑی بہت پولیٹیکل ویژن ہے ان کو تو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ نہیں رہ سکتے. پھر یہ سارے خرید و فروخت الٹیمیٹلی جب یہ قرارداد جمع ہو گئی
تو انہوں نے اپنے سارے بندے جو پی ٹی آئی کے جو دوسرے تیسرے ان کو پنجاب اپنے سندھ ہاؤس میں جا کے لاج کر لیا. بالکل. پھر پرائم منسٹر کو شاید پتہ چلا کہ اب کام جو ہے نا خراب ہو گیا, تو اس کے بعد انہوں نے وہ اپنے جلسے کا اعلان کر دیا. بہت بڑا جلسہ ہوا. میں پر چانس اس دن میں نے ٹریول کیا اسلام آباد کو, اور میں ایم ناٹ وتھ پی ٹی آئی, میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دنیا اس دن گئی ہے اتنی شاید کبھی بھٹو صاحب کے لیے بھی نہیں گئی. مطلب جلسے سے 20-30 کلومیٹر باہر جو سڑکیں تھیں وہ سب ان کی گاڑیوں اور قافلوں سے بھری. تو ادھر انہوں نے یہ جو آپ کا انٹرو تھا خط کا, ادھر انہوں نے جیسے بھٹو صاحب نے ایک بار پنڈی کے راجہ بازار میں بالکل. خط لہرایا تھا کہ یہ سفید ہاتھی مجھے رون دینا چاہتا ہے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ہاتھی سے اگر آپ پنگا لیں گے تو ہاتھی روندے گا ہی, ہاتھی کو تو آپ رون نہیں سکتے. جی سر, اسپیکنگ اباؤٹ بھٹو صاحب, تو ایک ٹرینڈ نیا دیکھا گیا ہے خان صاحب کی اسپیچز میں کہ وہ بہت زیادہ پیرللز ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اور بھٹو صاحب کے, اس میں کہ بھٹو صاحب کے خلاف بھی امریکہ نے سازش کی اور اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. تو سر ایک چیز جو اس کے اوپر کلیئرٹی آپ اگر دیں کہ اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھا جائے تو امریکہ تو کولڈ وار کے بعد سے ہمیشہ اس جگہ پہ اپنا انفلوئنس چاہتا ہے, اس جگہ پہ وہ بدنام کہہ سکتے ہیں ہے انسٹال کرنے کے لیے گورنمنٹس جہاں کی کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس ہو اس کے لیے. اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اسپیشلی جب یہ ودرا بھی کر لیا ٹروپس انہوں نے, تو اس طرح سے کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور امریکہ واقعی چاہے گا کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا سیٹ اپ ہو کہ گورنمنٹ اس کے کنٹرول میں رہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کیا چاہے گا کیا نہیں چاہے گا, یہ شاید جو مین آپ آج کا پروگرام آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ نو کانفیڈنس جو ہے, کیا یہ پرائم منسٹر کا جو کہنا ہے کہ مجھے یہ ایم این ایز کی میجورٹی سے میں نہیں نکل رہا ہوں, بالکل. میں امریکہ کی وجہ سے نکل رہا ہوں. میرا خیال اس پہ ہم تھوڑا سا لوگوں سے بات کریں تو زیادہ مناسب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یا یورپ یا باقی دنیا یا روس یا چین, اصل بات یہ ہے کہ میں ساری دنیا پھرتا ہوں, بہت میں باہر گیا ہوں, اور آپ جب باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم, ان کا صدر, ان کا چیف جسٹس, ان کے بڑے بڑے لوگ, وہ آپ ان کے جاتے ہیں تو کام بھی اپنا خود ہی کر رہے ہیں, پانی بھی ڈال کے خود پی رہے ہیں, کافی بھی اپنی بنا کے خود پی رہے ہیں. اور یہاں جو ہے ایک عام سا بندہ جو کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کلرک بھی نہیں ہے, وہ بیٹھا بیٹھا اپنی بیوی کو کہتا چھیما من پانی پلا. یہ ایک کلچر ہے پوری قوم کا کہ ہم نے کام ہی نہیں کرنا. آپ گوروں کو جا کے دیکھیں کام کرتے, ان پہ ترس آنا شروع ہو جاتا کہ ان کے پاس نیند پوری کرنے کا وقت نہیں. جو بہت امیر ہے وہ بھی اتنا کام کر رہے, جو بہت غریب ہے وہ بھی اتنا کام کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بمیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کے یا بمیں ہمارے جو بھی سب سے بڑے ہیں, ہمیں لوگوں پہ الزام دینے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے. کیوبا کا امریکہ نے کیا کر لیا بتائیں؟ اتنا سا ملک, بچہ بالکل ایسے امریکہ اس کو مارے گئے جیسے نظر ہی نہ آئے. کیوں نہیں کر لیا؟ کیوبا کو نہ امریکہ سے قرضہ چاہیے, نہ آئی ایف سے قرضہ چاہیے, نہ ورلڈ بینک سے چاہیے. ہمارا کیا ہے کہ 1980 آنورڈ 80 میں ہم پہ بہت برائے نام قسم کا قرضہ تھا.
ہم نے اس طریقے سے قرضے لیے کہ اور پھر لے کے ہم نے جس مقصد کے لیے اس پہ ہم نے استعمال ہی نہیں کیا. ہم نے اپنے مربع بنا لیے, اپنی ملیں بنا لی, جو اقتدار میں تھے وہ جدھر بھی تھے طاقت میں انہوں نے اپنے اپنے حصے بانٹ لیے, اور وہ قرضہ قوم پہ چڑھتا. اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم پہ جو قرضہ ہے اس کی قسط اور اس کا جو انٹرسٹ کی انسٹالمنٹ ہے یہ ساری ہم ادا کریں تو ہمارا بجٹ ہی نہیں بن سکتا. یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں. یہ لوگوں کو میرا خیال جاننے کی ضرورت ہے. لوگوں کا یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ 3 جو پارٹیاں ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ عمران خان کو مٹا لیں, اور عمران خان کہے کہ جی یہ تینوں چور ہیں, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں. ایز اے قوم ہمارا سادہ سا مسئلہ ہے. یہ سارے سلوگن جو ہیں پولیٹیشین کہتے ہیں کہ یہ فوج سارا کھا گئی اس ملک کو. فوج کہتی ہے کہ پولیٹیشین بہت کرپٹ ہے اور نالائق ہے. وہ دو الزام لگاتے ہیں, کرپٹ ہے اور نالائق ہے. میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھیں, فوج بھی بیٹھے, چیف جسٹس پاکستان بھی بیٹھے, اور پرائم منسٹر بھی بیٹھے, اور بیٹھ کے یہ پورا قوم کے سامنے چلائیں ٹیلی ویژن پہ کہ بھئی یہ 100-125 ارب ڈالر جتنا بھی قرضہ ٹوٹل ہے, اتنی اس کی قسط ہے, اتنے ہمارے ریونیوز ہیں. ہمارے پاس تو ریونیو ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں ہم آئل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, اور کلچر ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ V8 جب تک نہیں ہوگی آپ عزت والے ہی نہیں, آپ کی اوقات ہی کوئی نہیں. جب تک وہ آپ کے پاس فرینچ گاڑی جو ہے پورشے نہیں ہوگی تب تک بھی آپ عزت والے نہیں ہیں. جب تک 2 مرسیڈیزیں نہیں کھڑی ہوں گی تب تک بھی عزت والے نہیں. تو ایسا ملک جس کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں, تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہے, ایسے ملک کو اگر میں کہتا ہوں امریکہ نے کہہ بھی دیا ہے کہ اس کی گورنمنٹ ہو تو کیوں نہ کہے بھائی. FATF کس کا ہے؟ امریکہ کا ہے. ورلڈ بینک کس کا ہے؟ امریکہ کا ہے. یورپ کس کا ہے؟ امریکہ کا ہے. اور ہم ایسے ہی اپنے آپ کو جھوٹ ریاست مدینہ اور اسلام اور فلانا دھمکانا, تو یہ تو سارے سلوگن ہیں. اور میں آنیسٹلی ابھی میں وائنڈ اپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کے اس سوال پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ساری چٹھی نکال کے اور یہ سارا الزام لگا کے امریکہ پہ, یہ اپنے آپ پہ تو انہوں نے ایک احسان کیا ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی سلوگن جو ہے اپنے آپ کو شہادت کا رتبہ دینے کے لیے کہ 3 تاریخ کے بعد وہ ظاہر پرائم منسٹر نہیں ہوں گے, تو وہ جہاں جہاں چلتے جائیں گے یہ باتیں کرتے جائیں گے. اور اصل میں جو پرابلم ہے وہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ آئل سستا کر دے, اگلی گورنمنٹ جو ہے یہ بجلی سستی کر دے. پیسے ہی نہیں, ان کو بھی پتہ نہیں کر سکتے. بالکل. صرف اتنا ہے کہ باریاں لینی ہیں. یہ ملک ہے عوام ورسز خواص, عوام ورسز لیڈران, عوام ورسز ججز, جنرلز, منسٹرز, پرائم منسٹر. عوام ایک پارٹی ہیں جو جن کی نہ کوئی سنتا ہے نہ جن کی کوئی اوقات ہے. ان کے نام پہ سارا تماشا ہو رہا ہے کہ جی ان کی بھلائی کے لیے میں آؤں گا, ان کی بھلائی کے لیے میں آؤں گا. تو میرا خیال ہے جو آپ کا مین کرکس تھا آج کا وہ یہ تھا کہ جی کیا جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, ابھی فیکچولی بات یہ ہے کہ بالکل انٹرفیئرنس ہوتی اور ہر آدمی کرتا ہے.
آپ یہ چھوٹا سا اپنا ایک چلا رہے ہیں بزنس سسٹم، اس میں کتنی انٹرفیئرنس ہوں گی. اگر کل کو کوئی ڈونر جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم آپ کو $1,00,000 سال کا دیں گے، تو وہ تو سر سارے اسی طرح میڈیا پھر جب آؤٹلیٹس آپ وغیرہ پروگرام کرنے لگیں گے تو وہ اگر کہیں گے کہ جی یہ لائیو وتھ سیف کو بند کریں، یہ کیا تماشا آپ کر رہے ہیں؟ نہیں سر ایسا نہیں ہوگا. نہیں ڈونٹ وری. نہیں نہیں نہیں، میں آپ نہیں کو آئی بات گیٹ کر یور رہا ہوں. ایگزامپل. تو پھر آپ انفلوئنس کو تو ہوتا ہے دم پھر سے رکنا پڑے گا، ایسے ہی کیوں؟ بالکل. آپ کو پیسے مل رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اوور آل ساری طرف سے جنہوں نے ان کو ڈھانے کی کوشش کی اور جو اپنے آپ کو شہید بنانے کی کوشش کر رہا ہے، دونوں ہی کوئی قابل تعریف نہیں ہے. سر لاسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ اس پولرائزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ڈیموکریٹک پروسیس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جو جس طرح خان صاحب کی طرف سے ایک مطلب لوگ جو ہیں ان کو انسائٹ کیا جا رہا ہے. آج ہی وہ ایک مبینہ طور پہ کے پی کے سی ایم کی آڈیو آئی ہے جس میں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور یہ غلط ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ ایکٹ کریں. تو اس کو آپ پولرائزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں ایک جمہوری ریاست میں؟ دیکھیے اس کو پولرائزیشن آپ نہیں کہہ سکتے. یہ نمبر 1 دنیا میں تاریخ میں مجھے کوئی مسلمانوں کا ملک دکھائیں جو جمہوری ملک ہے. شو می ون کنٹری. یہ ویسے ہی غلط ہے. ہمارا جو دین ہے وہ سارا اس کا سسٹم ہی بالکل ڈفرینٹ، اور ہماری جو مسلمانوں کی بائی اینڈ لارج میک ہے، ہم مسلمانوں میں بلیسفیمی کے آپ کو پتہ ہے کیسز کرتے ہیں. بالکل. جہاں کسی مسلمان پہ یہ الزام آ جاتا ہے تو پوری کرسچن ورلڈ جو ہے اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں. اور میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، میں نے کبھی اس کا برا نہیں بنایا. کیوں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کے لیے سعودی عرب کا بادشاہ کرے، کویت کا بادشاہ کرے، یو اے والے کریں، لیکن یہ تینوں جو ہیں بڑے، یہ ساروں کے اپنے 200-400 ارب ڈالر ہندوستان میں لگے ہوئے ہیں، آئل ریفائنری میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے انڈسٹری میں لگے ہوئے ہیں. اور جب سے میں نے آنکھ سنبھالی ہے، ہندوستان کا تمام مسلمان ممالک سے دوستی رہی ہے اور ہماری کچھ بھی نہیں رہی. ایران بھی اس میں شامل ہے. میرے خیال سے سر پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ کس کے الائن کرتے ہیں اور کون ایسی پوزیشن میں ہے، کون سا ملک کے کیٹر کر سکے وہ دوسروں کو. تو دیکھیے آپ کی سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کیا دے سکتے. ہم تو کہتے ہیں جی ہم بدماش ہیں، ہمیں لے جاؤ، ہمیں لڑا لو، ہماری فوج کو لڑا لو، ہمیں پیسے دے دو. کوئی ایسا 21ویں صدی میں ایسا ممکن ہے؟ یہ تو باتیں ہیں ورلڈ وار فرسٹ سے پہلے کی. چلیں 80s تک بھی جا سکتے ہیں، بٹ 2022 میں تو بالکل اس کی کوئی سینس نہیں میرا بنتی. خیال ہمیں کام کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. ہر بندہ جو ہے، یہاں دیکھیں نا کہ لوگوں کے بچے ہیں جو پرائم منسٹر کے لیے ریڈی ہیں، جنہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، بالکل بالکل ویلے، صبح اٹھتے ہیں مزے سے، شام کو مزے سے سوتے ہیں. تو اس ملک میں کیا جمہوریت ہونی؟ ایسے مذاق ہے سر. چلیں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. جی ویورز، آپ نے آج کا شو دیکھا، پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اینڈ لیٹس ہوپ کہ جو بھی ہو 3 اپریل کو اس میں پاکستان کی بہتری ہو. جہاں تک رہی بات نمبر گیم کی، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ خان صاحب جا رہے ہیں، بٹ وی ہوپ کہ بینگ اے اسپورٹس مین ہی ول ٹیک اٹ ود گریس.